बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हदायत फ़िन के नाज़रीन, इंतहाई अदब से, इंतहाई मोहब्बत से, इंतहाई अक़ीदत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वस्सहाबिका या नूर अल्लाह। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है इंतहाई अहम टॉपिक है, इंतहाई मेहनत व मशक्क़त से हमने ये वाक़े को पूरी तरह से तलाश किया और अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की सआदत हासिल कर रहे हैं। बेशक इससे पहले इस वाक़े से मुतल्लक़ यूट्यूब पर लाखों वीडियो मिलेंगी, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी आज की वीडियो में तमाम तर वो बातें बयान करने की कोशिश की करूँ जो शब मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सैर के दौरान, अपने सफ़र के दौरान अर्श मौला पर देखा और जो कुछ भी महसूस हुआ। जो बातें हम तक आई हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हर किसी ने अपने अंदाज़ में बयान की है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि अपने अंदाज़ से शब मेराज की तमाम तर बातों को बयान करने की, तमाम तर वाक़यात को बयान करने की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो इंशाअल्लाह आप इस पूरे वाक़े को सुनने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मैंने इंतहाई डिटेल से, इंतहाई वजाहत से ये वाक़या आप तक पहुँचाना है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुज़ूर बुराक पर गए। मस्जिद अक्सा से पहले आसमान पर हुज़ूर नूर की सीढ़ी पर गए। पहले आसमान से 7वें आसमान पर हुज़ूर फरिश्तों के परों पर गए। 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हुज़ूर जिब्राइल के परों पर गए। सिदरतुल मुंतहा से लेकर जहाँ तक अल्लाह ने चाहा हुज़ूर रफ़ सब्ज़ नूरी तख्त पर गए। ये 5 तख्त बनते हैं, ये 5 स्टेप्स थे जो पूरे हुए यहाँ। आज हमें क्यों ना खुशी हो, आज आपके और मेरे आका वहाँ तक पहुँच के जहाँ तक ना तो किसी का ख्याल पहुँचता है और ना ही कोई इंसान पहुँचा है। शायर ने भी क्या खूब बात कही है, कोई फलक तेरा यार गया, कोई सिदरा ते जा हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा अर्श तू ही लंघ पार गया। इतना अरूज हुजूर से पहले ना तो किसी को अल्लाह ताला ने दिया था और ना ही आपके बाद मिला है। वो बुलंदियाँ, वो रिफ़तें, वो वुसअतें, वो इज़्ज़तें, वो शान व शौकत, वो अज़मत, जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया, अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा कि कोई कमी ही ना छोड़ी। हुजूर के सदके हुजूर की उम्मत को भी नवाजा। 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दे कर भी 5 नमाज़ें कर दी गईं। फिर सूरह बकरा अता की गई, उम्मत के दुखों को कम करने के लिए, उम्मत के दुखों को सुकून देने के लिए रिफ़त की दौलत अता की। किताब रहमत यानी कुरान मजीद इस वाक़े को बड़ी ही शान व शौकत से बयान करता है। इरशाद होता है, वो ज़ात पाक है जिसने अपने अब्दे हास को, अपने अब्दे मुकर्रम को रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर कराई, ताकि वो अपने बंदाए हास को, बंदाए मुकर्रम को अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाए। वो मस्जिद अक्सा जिसके अतराफ़ से रहमतें बरसती हैं, वो मस्जिद अक्सा से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर सिदरा तक और सिदरा से लेकर मेरे रब ने अपने हुजूर को सैर करवाई। जहाँ तक मेरे रब ने चाहा वहाँ तक सैर करवाई, दोज़ख और जन्नत की सैर करवाई। हुजूर ने मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत कराई। बैतुल मामूर में हुजूर की जलवागिरी हुई, मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकातें हुईं और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक ने अपने महबूब को अपना दीदार फरमाया।
اب اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تیزی سے تشریف لے گئے اور اتنے کم عرصے میں گئے اور آئے اور واپس آئے، یہ ایمان والوں کے لیے، یہ عقل والوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جائے۔ یہ ایمان والوں کا امتحان تھا، اور یہ تمام تر باتیں ان لوگوں کی عقل میں نہیں آ رہی تھیں جو حضور کے دشمن تھے۔ اور ویسے بھی کوئی عام بندہ بھی بات سنے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا ہو تو 1 ماہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اس بات کا خوب فائدہ اٹھایا ابو جہل نے، گلی گلی جا کر چرچا کیا، ہمارا کون سا آنا جانا نہیں، 1 مہینے جاتے ہوئے لگتا ہے اور 1 مہینے آتے ہوئے لگتا ہے۔ یہ رات کے مختصر وقفے میں آنے جانے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ماننے والوں نے بھی کیا کہا۔ واہ! پھر جب ابو جہل گلی گلی جا کر جب اس بات پر یہ چرچے کر رہے تھے، اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے تھے، حضور نے دور سے بیٹھے پرسکون تھے، اچانک ایک راستے میں ابو جہل جا رہے تھے لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، راستے میں اچانک ٹکراؤ ان کا ابو بکر صدیق سے ہو جاتا ہے۔ ان سے کہنے لگے، اے صدیق، میں تمہیں کوئی ایک حیرت والی بات نہ بتاؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، بتائیے۔ انہوں نے کہا، ابو جہل بولا کہ رات کے مختصر حصے میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور واپس آیا ہوں تو تم مان سکتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، نہیں، یہ بات تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی، اگر چھو کر بھی آنا ہو تو 2 ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ابو جہل سوچنے لگا کہ لوہا گرم ہو گیا ہے، اب چوٹ پورے ٹھکانے پر لگے گی۔ پھر بولا، جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو یہ سب اس کا دعویٰ ہے۔ ابو بکر بولے، وہ اس سے بھی عجیب بات کرے تو میں مانوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان۔ وہ تو آسمان کی خبریں رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ایمان والے ہیں، محبت والے ہیں، سب ایمان لائے ہیں۔ قرآن میں جیسا کہ ذکر ہوا ہے حضرت سلیمان فارسی کا، حضرت سلیمان فارسی نے جب کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، ادھر ایک جن کھڑا ہو گیا، کہا، حضور اجازت چاہیے، میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ آپ نے پوچھا، کب تک واپس آؤ گے؟ بولا، دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ دیکھیں، بات ہو رہی ہے تخت بلقیس کی۔ وہ تخت بلقیس ہے، کوئی ڈبیا نہیں، وہ جو جائے اور جلدی سے جیب میں ڈالے گا اور اٹھا لائے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے اس تخت کی جو اتنا بڑا تخت ہے، 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا اور کئی ہاتھ موٹا ہے، 7 کرسیوں پر مکفل ہے، پہرے دار کھڑے ہیں اور مہینے کی مسافت پر ہے۔ اگر اس کو جیب میں بھی ڈال کر لانا ہو تو 1 ماہ تو چاہیے تھا۔ جن نے کہا، میں مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، اور حضرت سلمان فارسی نے کہا، نہیں، مجھے مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت نہیں چاہیے، مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا، کتاب اللہ کا علم رکھتا تھا۔ قرآن نے اس کو سورہ نمل میں اس واقعے کو، تخت بلقیس کے واقعے کو، حضرت سلمان فارسی کے اس واقعے کو سورہ نمل میں پوری تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اگر دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر کبھی وقت ہو تو سورہ نمل کی تفصیل پڑھ لیجئے کہ ادھر کس کس نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ وہ شخص جو زبور کا عالم تھا وہ کھڑا ہوا، حضرت سلیمان فارسی کا صحابی تھا۔ جب آپ نے پوچھا کہ دوپہر تک کا وقت مانگ رہا ہے یہ جن، تم کب تک لاؤ گے؟ اس نے فرمایا، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، میں تخت سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ اللہ اکبر! ابھی آپ نے پلکیں جھپکی ہی تھیں اور تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ بے ساختہ نکل گیا آپ کی زبان سے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس سے ماننے والوں کو یہ روحانی طاقت و توانائی فرمائی گئی۔
سیدنا سلیمان فارسی کے ماننے والوں کو یہ عزت ملی۔ سوال یہاں یہ ہے کہ جنہوں نے خود سلیمان جن کے امام بنے ہو اور حضرت سلیمان پیچھے مقتدی بن کر نماز مسجد اقصیٰ میں ادا کی ہو، اس امام کے ماننے والوں کی کیا شان ہوگی۔ اور یہ ایک امتحان تھا آپ کے ماننے والوں کا، پھر اس امام کے ماننے والوں کا عقیدہ کتنا مضبوط ہو سکتا ہے۔ یہ ثابت کر کے تحت بلقیس لانے والے اتنے قوت والے ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی وسعت، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آنکھ چپکنے سے پہلے تحت بلقیس لا سکتے ہیں، تو ہم حضور پر ایمان کا عقیدہ ہمارا اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کہ ہم اس نبی پر ایمان لائے ہیں جس کے پیچھے جنہوں نے انبیاء کی امامت کروائی، تو ہماری تو شان کا تقاضا ہی کیا ہوگا۔ میرے رب کا دعویٰ تھا جس نے وہ ذات پاک ہے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی۔ اس سے ہر بندہ حیرت میں تھا کہ اتنے مختصر وقت میں کیسے گئے اور کیسے پلٹے۔ تو سن لو، یہ میرے محبوب کا سفر نہیں، یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ ایک بات یہاں واضح کرنا چاہوں گی کہ سیر اور سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سفر اور سیر میں یہ فرق ہے، سفر تیزی سے ہوتا ہے اور سیر آرام آرام سے کی جاتی ہے۔ سفر میں انسان دائیں بائیں سے بے نیاز ہوتا ہے، جلدی منزل پر نظر ہوتی ہے، منزل کو پہنچنا ہے، اور سیر میں دائیں بائیں سے بے نیاز نہیں ہوا جاتا، ہر منظر کو دیکھا جاتا ہے، ہر منظر سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ عقل میں یہ بات کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ یہ صرف محبوب اور مطلوب کی باتیں ہیں۔ حضرت آدم اور اماں حوا زمین پر آئے، عرش سے زمین پر آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں پھانسی نہیں دی گئی بلکہ ایسے ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو جب ان کے راستے آنے جانے کی کوئی رکاوٹ نہیں بنی، لوگ عرش سے آتے بھی رہے ہیں اور جاتے بھی رہے ہیں، لیکن جو فرش سے عرش پر گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، جو عرش سے فرش پر آیا ہے وہ واپس نہیں گیا۔ تو یہاں صرف فرق یہ ہے کہ حضور فرش پر گئے اور فرش سے عرش پر گئے اور عرش سے فرش پر واپس بھی آئے، واپس بھی پلٹے۔ میرے آقا گئے اور یہ بات بڑے مختصر وقت میں یہ کام انہوں نے بڑے مختصر وقت میں کیا، رات کا کچھ حصہ۔ آج ماہر فلکیات بتاتے ہیں کہ کئی دن کئی راتیں گزر جاتی ہیں ہلاک کا سفر کرنے میں۔ تو ایمان والوں کو یہ بات ماننی چاہیے۔ سی راز مراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبریل سی سد لے جان والا، بازے آنکھ دے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دہلے کی، جانے جان والا یا لے جان والا۔ میرے رب کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، اور اس سیر کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف ان تمام نشانیوں کا دیدار کروانا تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے عبد محسوس کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہتے تھے۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو سونگتے اور کبھی دوزخ میں کو دیکھتے، اور پھر اسی گناہ گار امت کو بھی یاد کرتے کہ وہ ایسی کوئی کوتاہی نہ کر بیٹھیں جس سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے اور ان کا سر کا کیما ہو جاتا اور وہ پھر صحیح ہو جاتے۔ ایک دفعہ پتھر لگ کے اتنا زور سے کچلا جاتا کہ سر کا کیما ہوتا، اور پھر صحیح ہو جاتے، اور پھر دوبارہ سے کچلے جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟
تو جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر کو نماز بڑی باری لگتی ہے۔ استغفر اللہ، نماز نہیں پڑھتے، نماز کے لیے سر سجدے میں نہیں رکھتے۔ اور آج ہم اپنے آپ پہ غور کر لیں، نماز ہمیں کتنی باری لگتی ہے، 100 بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ نماز معراج شریف کا اہم تحفہ ہے جو ہم بھول چکے ہیں، اور پھر معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ پاک نے آپ کو سورہ بقرہ عطا کی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات صرف اس امت کے غموں کا مداوع کرنے کے لیے عطا کی، اور تمام امت کی بخشش کی شرط دی۔ بس یہی نہیں، بس یہی کہا کہ جو کفر نہ کرے گا، صرف وہ جو کفر کرے گا صرف وہ نہیں بخشا جائے گا، باقی تمام لوگ بخشے جائیں گے۔ پھر 50 نمازیں جو امت کے لیے بہت باری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اس امت کو یاد رکھتے ہوئے وہ 50 نمازوں سے 5 نمازیں کروائی۔ 50 نمازیں لے کر آ ہی رہے تھے تو ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا لے کے آئے ہیں؟ فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، اور کہ ان امتوں کا گہرا تجربہ رکھنے کی وجہ سے میرا اتنا تجربہ ہے کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، جائیں اور بولیں کہ یہ نمازیں کم کر دیں، 50 نمازیں بہت زیادہ ہے۔ واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا، واپس آئے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کم کر دی، 45 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ پھر 45 سے 40 کروا کر آئے، ایسے ہی 5 کر کے آتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ یہ نمازیں زیادہ ہے تو پھر کم کروانے جاتے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 بار دوبارہ گئے، اور پھر 5 نمازیں رہ گئی۔ جب 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ 5 لے کر جائیں اور یہ بھی کم کروا دیں۔ تو حضور نے فرمایا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ رب سے حیا کا یہ تقاضا تھا، اور توقع امت سے کی کہ میری امت اتنی نکمی تو نہیں ہے جو 5 نمازیں نہ پڑھ سکے۔ تو اللہ نے بھی یہ امت محمدی پر احسان کیا کہ اگر ایک نماز پڑھے تو 10 کا ثواب، دوسری پڑھے تو 20 کا ثواب ہو جائے گا، تیسری پڑھے تو 10 اور اس میں ایڈ کر لیں 30 کا ثواب، چوتھی پڑھے تو 40 ہو جائے گا ثواب میں، اگر 5 پڑھ لیں تو 50 کا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ دے کر ہی مومن کو، ہمیں مسلمانوں کو 50 نمازوں کا ثواب دے دیا۔ یہ شان ہے میرے محبوب کی۔ یہ 5 نمازوں کا جو تحفہ ہے، یہ معراج کی شب ہمیں تحفہ ملا ہے امت کی، اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ جب ہم سجدے میں سر رکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اگر ہم نے پتہ چل جائے تو ہم سجدے سے کبھی بھی سر نہ اٹھائیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز خوشبو، دوسری چیز پاکیزہ عورتیں، اور تیسری چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پلیز میری ویڈیو کو دیکھنے والوں، آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ میں سے کوئی بے نمازی ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو خوددارا اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ کے اور میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے تو ہمارے دل کو بھی سکون نصیب ہوگا۔ پلیز سجدے میں وہ سرور تلاش کریں، سجدے میں وہ مزہ تلاش کریں جو آپ دنیا کی رعنائیوں میں آج تلاش کر رہے ہیں۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر آپ ایک کے پاس بیٹھے ہیں، دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، کل کو جس کے پاس آپ بیٹھے ہیں وہی آپ کا دشمن ہے۔
اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے رب سے پیار کریں، اپنی روح کو، نماز روح کی غذا ہے، روح کو غذا دیں، اپنی روح کو اتنا کمزور نہ کریں۔ بروز حشر تمام اعمال کا حساب ہونا ہے۔ انسان سب سے پہلے نماز کا ہی پوچھا جانا ہے۔ وقت ادھر ادھر برباد کرنے کی بجائے اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، اللہ آپ کے کاموں میں لگ جائے گا۔ اور جو معراج کا خاص تحفہ ہے، آج سے نیت کریں کہ اس خاص تحفے کی ہم نے قدر کرنی ہے، اس خاص تحفے کی ہم نے عزت کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے تمام دینی و دنیاوی معاملات کو سیدھا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کچھ لوگ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں جن کے پیچھے چھتڑے بندھے ہوئے تھے اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں، کڑوی جھاڑیاں کھا رہے تھے اور پتھر چاٹ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، یہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا یہ لوگ دیکھتے ہیں جن کے آگے ان کے پاس مال و دولت تو تھی، لیکن یہ مال پر خود ہی سانپ بنے بیٹھے تھے، صدقہ نہیں دیتے تھے۔ اور آج اپنے حالات دیکھ لیجئے، ہمارے بینک بھرے ہوئے ہیں اور ہمیں مال آگے آگے جمع کرنے کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ مہنگائی کے ہوتے ہوئے بھی بازار لدے ہوئے ہیں لوگوں کے رش سے۔ گھر کوئی پیسہ نہیں، ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، جولرز کی دکانوں پہ رش ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہمارا ہمسایہ تو بھوکا نہیں سو رہا۔ یاد کر لیجئے حضرت عمر فاروق کے دور کو کہ وہ کیسے وقت کے خلیفہ ہو کے کیسے غریبوں کا دھیان رکھتے تھے، اور آج ہم ہمسایہ گیری بھی بھول چکے ہیں۔ آگے بات کریں گے ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں جن کے آگے مختلف انواع کے، مختلف اقسام کے بڑے زبردست قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ ہنڈیا کے اندر اچھے تازے کھانے پکنے کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، لیکن وہ لوگ وہ کھانے تازہ ترین چھوڑ کر گلے سڑے بدبودار کھانے کھانا پسند کر رہے ہیں، بدبودار کھانے سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو تازہ گوشت چھوڑ کر گلے سڑے بدبودار کھانے کھا رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاک پاکیزہ مطہر عورتیں میسر ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی غیر عورتوں کے بستر پر راتیں گزارتے ہیں۔ یہ برائی آج بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا میں یہ کام عام ہو چکا ہے۔ اب بڑی تیزی سے ہم آخرت کو بھول چکے ہیں اور اس کام میں دنستے چلے جا رہے ہیں۔ آخرت میں ایسے مردوں کو اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ اچھے کھانے چھوڑ کر گندا کھانا جیسے پسند کر رہے ہیں۔ انہیں ذلیل و رسوا کر کے اس حالت میں لایا جائے گا، یعنی وہ دنیا میں جب عزت کی زندگی چھوڑ کر ذلت کی زندگی گزارنا پسند کر رہے ہیں، اپنی نیک اور پاکیزہ بیویوں کو جلستا ہوا چھوڑ کر غیر اور گندی عورتوں پہ توجہ دیتے ہیں، تو ایسا ہی ان کا بروز حشر حال ہوگا۔ اپنے خیالوں کو، اپنی زندگی کو پاکیزہ کر لیجئے۔ جب آنکھ میں حیا نہیں رہتی تو خیالوں کی دنیا بھی صاف نہیں رہتی۔ عورت کے لیے تو پردے کی بہت سی شرائط مقرر کی گئی ہیں کہ سر ڈھانپ لیجئے، جسم ڈھانپ لیجئے۔ عورت کو تو پردے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا۔ تو مرد کا پردہ صرف حیا ہے، آنکھ کی حیا ہے۔ اگر مرد اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر لے تو اس کا ہی یہی پردہ ہے۔ تو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کیجئے، اپنے خیالوں کو صاف رکھیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں بہتر ہے وہ دیا، اس پر راضی رہیں، ورنہ بروز حشر وہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جو ہماری سوچ میں بھی نہیں آتا۔ اس کے علاوہ حضور آگے بڑھے اور کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے
کاٹی جا رہی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا، جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو فتنہ برپا کرتے تھے، یہ وہ ہیں جو کہا کرتے تھے اور دوسروں کو سمجھایا کرتے تھے، خود اس پر عمل نہیں ہوتا تھا، جن کی زبانیں نفرت کی انگاریاں اگلتی تھی۔ بدترین ہیں امت کے وہ علماء، بدترین ہیں آج کے معاشرے میں وہ علماء جو تباہی پھیلا رہے ہیں، جو اگر اچھے الفاظ بولیں تو لوگوں کو سکون بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ ایک منظر دیکھا، ایک سوراخ ہے جہاں سے ایک بیل نکلتا ہے اور پھر دوبارہ اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے جایا نہیں جاتا۔ میں نے جبرائیل سے عرض کیا کہ جبرائیل، یہ کیا منظر ہے؟ یہ بیل پہلے نکلتا ہے اور پھر اس کے اندر جاتا ہے تو اس سے جایا نہیں جا رہا۔ تو جبرائیل نے فرمایا، مثال ہے ان لوگوں کی جو زبان کے بڑے بڑے الفاظ نکالتے ہیں اور پھر دوبارہ انہیں واپس لینا چاہتے ہیں اور دوبارہ واپس نہیں لیا جاتا۔ یہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، کوئی ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے اگلے انسان ہرٹ ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں تشدد پھیل جاتا ہے اور دو لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیل جاتی ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے اور یہ بیماری آج کے معاشرے میں بڑی عام پھیل چکی ہے۔ فضول گوئی ہم نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا ہوا ہے، کوئی ہمیں اپنی بات میں شامل کرے یا نہ کرے، ہم نے ادھر کمنٹس دینا لازمی سمجھ لیا ہے۔ یہ بڑی ہی غلط بات ہے، اسی لیے بڑے بزرگ بول گئے ہیں، پہلے بات کو تولو اور پھر بولو، جو محاورہ ہم بھول چکے ہیں۔ اس جملے کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، جہاں چاہا وہاں ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ پلیز الفاظ کو قیمتی جانیے، وقت کو قیمتی جانیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے والی زبان بنا لیجیے، بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے۔ میں نے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اعمال تو بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بڑے احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی زبانوں میں مٹھاس نہیں، ان کی زبانوں میں رتی برابر بھی مٹھاس نہیں۔ وہ لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، وہ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جس سے دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو خدارا سب سے درخواست ہے، لوگوں کو پریشان کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے اعمال پر غور کر لیجئے۔ بروز حشر صرف حقوق اللہ کا ہی نہیں پوچھا جائے گا، حقوق العبد کا بھی بہت سوال کیا جائے گا۔ حقوق اللہ تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو، اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی خیال کیجئے، لوگوں کی دل ساریاں نہ کیجئے۔ اس کے بعد حضور آگے بڑھے، حضور نے مختلف انواع کے لوگ دیکھے، مختلف مناظر دیکھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جو خون کے اندر غوطے کھا رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ کے اندر سانپ دوڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت اور اس کے مختلف لوگوں پر مختلف عذاب نازل ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ حضور، یہ سود خور لوگ ہیں، یہ حرام کھانے والے ہیں، یہ فلاں جرم کا مرتکب ہے، اور یہ وہ مناظر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے اور ان اشخاص کو بھی دیکھا جن کی نیکیاں رنگ لائی تھی، جن کے اعمال اچھے تھے، وہ جنت کی موجیں لوٹ رہے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا جو نور کے عرش میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ نے جبرائیل سے عرض کیا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کی 3 خوبیاں بیان کیں۔ ان میں سے ایک جو سب سے بڑی خوبی تھی، وہ جو آج ہم اس خوبی سے بہت دور ہو چکے ہیں، وہ یہ والی خوبی تھی کہ وہ اپنے والدین کا مطیع تھا، اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ حضور معراج شریف میں بہت سے نظارے دیکھے، انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، دوسرے آسمان پر دیگر انبیاء سے، اور 7ویں آسمان تک جاتے ہوئے مختلف انبیاء سے ملتے رہے۔ آسمان سے آگے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔
अल्लाह अकबर। और फिर हजूर बोले आगे कैसे जाऊंगा, आगे फिर सब्ज नूरी तख्त आया और जिस पर हजूर जलवागर होकर जलवा फराज होकर रफ रफ नामी तख्त पर बैठकर हजूर वहां तक पहुँचे जहां तक ना तो किसी का गुमान पहुँचता है और ना किसी का ख्याल। सुभान अल्लाह। कमान इम्कान के झूठे नुक्तों को अव्वलो आहर की भीड़ में हो, कमानो मकान के झूठे नुक्तों तुम अव्वलो आहर की भीड़ में हो, महीद की चालों से पूछो किधर से आए थे और किधर से गए थे, कोई हद है उनके अरूज की बलगल्लुला बिकमाल ही। जो नूर हजूर ने देखा वो सबसे बड़ी हजूर की कुदरत की निशानियाँ देखी। वो ये था कि हजूर ने सर्ज की आंखों से अपने रब का दीदार किया। सुभान अल्लाह। नूर ही नूर, उजाले ही उजाले और रोशनियाँ ही रोशनियाँ। खुद हुजूर को बुलाया, अपना जलवा दिखलाया, एक कोहे तूर पर चल कर गया और कहने लगा ऐ मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब मिला लन तरानी मूसा, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। और एक वो जो उम्मे हानी के घर चादर में लपेटे हुए चादर ओढ़े हुए थे, तो जिब्राइल जाकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ए महबूब आप लेटे हुए हैं, आपका रब आपका दीदार करना चाह रहा है। एक अल्लाह का वो बंदा जो बार बार ये सवाल करता है लंतरान, और जवाब मिलता है लंतरानी मूसा, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। बार बार सवाल होता है ए रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ए रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। उलमा ने इस पर यह बात भी लिखी है कि जब रब ने कह दिया कि ए मूसा लंतरानी मूसा, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, तो फिर तकरार कैसा था। मूसा ने कहा कि मूसा ने मैं रब से हम कलाम है हुआ हूँ, मैंने रब का कलाम सुना है, जिसके कलाम में इतना लुत्फ़ है दीदार का मज़ा क्या होगा। रब ने मूसा से कहा ए मूसा अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो जिस जगह पर खड़े हो उस पहाड़ को देखो, जिस पहाड़ पर खड़े हो उस पहाड़ को देखो। अल्लाह ने अपनी रैयत को इसके तकरारे जबल के साथ मुअल्लक कर दिया और अल्लाह ने जब उस पहाड़ पर अपने तजल्ला का नुज़ूल मुअल्लक किया और जोर जबकि वो तजल्ला ज़ाती भी ना थी बल्कि सफ़ाती थी, उसका अक्स, उसका परताव, उसका साया ही अभी उस पहाड़ पर पड़ा और पहाड़ इस जलवे को ताब में ना ला सका, जलने लगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। बेहोशी की कैफियत में ज़मीन पर जलवा फरमा हुए और बेहोशी की हालत से जब बाहर आए तो फरमाया ए अल्लाह मैं तेरे हुज़ूर तौबा करता हूँ, मैंने ये तकाजा ही क्यों किया था जो मैं तेरे जलवों को ताब में ना ला सका। जो जलवा ज़ाती भी ना था बल्कि वो जलवे भी सफ़ाती थे। और दूसरी तरफ बात हो रही है मोहम्मद अरबी की नज़रों की। उनकी नज़रों का ये आलम था जब आपने जलवा महबूब देखा तो आपकी आंखें चुंधियाई भी नहीं। अगर हम सूरज को देख रहे हैं दोपहर को, तेज़ ताप में सूरज है पूरे जलाल पर हो तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। अब रब कह रहा है कि ये कैसी आंखें हैं जो चुंधियाई भी नहीं और अदब से भी मुतजावज़ नहीं किया। अगर हम कोई खूबसूरत मंजर देखें तो वाह कहते हैं, ये वाह कैसा नज़ारा है, बेसाख्ता ही हमारी ज़ुबान से निकल जाता है। लेकिन इधर देखिए कि नाज़िर ने मंजर को देखा तो मंजर कहने लगा वाह वाह कैसी नज़रें हैं, कैसी आंखें हैं। यहाँ मंजर की तारीफ़ नहीं हो रही, यहाँ मंजर खुद आँखों की तारीफ़ कर रहा है। ना तो वो आँखें चुंधिया रही हैं और ना ही हद अदब से आगे गुजर रही हैं। महबूब करीम ने
उनकी नज़रों की तारीफ़ हो रही है। अगर ये कहा जाए कि हुज़ूर की रूह का मिराज था, तो ये आयत इस बात पर दलील है कि जब हम सोते हैं, ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में होते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन इधर खुली आंखों की बात हो रही है। आंखें ख्वाब देखने के लिए बंद तो नहीं हुई, बल्कि इधर क्या हो रहा है, इधर खुली आंखों की आंखें चंदियाई भी नहीं और हद अदब को भी पार नहीं किया, बल्कि क्या किया है, अल्लाह के नूर का रूबरू रहकर दीदार किया है। हुजूर की क्या शान है, सुभान अल्लाह। उस नूर को देख रहे हैं और फिर आंख जो है वो दिल से पूछ रही है, क्या सिर्फ उधर देखा ही कि कोई बात भी हुई। कुरान मजीद से पूछते हैं, सूरह नजम उठा लेते हैं, कहाँ बातें भी हुई थीं। अब सारी तवज्जो इधर होनी चाहिए, क्या बात हुई, क्योंकि पूछना तो हमने ये है, हमारी वीडियो का, हमारे टॉपिक का मकसद तो ये है कि शब मिराज की रात अल्लाह और उसके रसूल की कोई बातें भी हुई थी। अब सारी तवज्जो इसकी तरफ होनी चाहिए, इस मरकज़ी नुक्ते की तरफ होनी चाहिए। दीदार हुआ और बात हुई कि नहीं, कान खड़े हो गए, सब पूछने लगे कि बात हुई कि नहीं हुई बात। उसने अपने बंदे से कोई बात भी की। अब सारी बात ध्यान से सुनिए, इस बात पर ही बात ख़त्म होने वाली है। कुरान का सलूब उठा लीजिए कि वाह क्या कुरान का सलूब है। इस वाक़े को अल्लाह के कलाम ने, मुलाकात को कुरान मजीद में बताया है। आँख न झपकी और न हद अदब से आगे गुजरी। आँख ने पूछा दिल से और दिल ने कहा हाँ हुई। क्या बात हुई? जवाब मिला जो हुई वो करने वाला जाने या सुनने वाला जाने। सुभान अल्लाह। सी राज मुहब्बतां दा, सी मेराज राज मुहब्बतां दा, नहीं किसे दी समझ विच आउण वाला। सद्या तालब ते गया महबूब उथे, जबरील सी सद लै जान वाला। बाज़े आखदे बिन दरवाज़ियां तू, किवें पहुंचिया अर्श ते जान वाला। अवल अक्ल नू इत्थे दहल की, जाने जान वाला या लै जान वाला। कहा जो बात भी हुई ज़रूर हुई, बात तो कोई ज़रूर हुई। बस यही समझ लो कि गुनाहगारों की बख्शिश का पैकेज तो ज़रूर हुआ होगा। गुनाहगारों की बख्शिश की बात तो हुजूर ने ज़रूर की ही होगी। बस अच्छी तरह से समझ लो कि हुजूर ने गुनाहगारों की बख्शिश की ऐसी कोई बात कर दी होगी कि जिससे हम आज तक हमारे चेहरे खिले हुए हैं। पहली उम्मतों को देख लीजिए, बनी इसराइल को उठा लीजिए, इससे पहली उम्मतों को देख लीजिए कि कैसे गुनाहों के सबब उनकी शक्लें बिगाड़ दी गई। और अपने आप को देख लीजिए कि अल्लाह ताला इंसान पर सबसे बड़ा एहसान ये करता है, उम्मत मुहम्मदी पर अल्लाह का सबसे बड़ा ये एहसान है। हज़ारों गुनाह सीने में लिए, हज़ारों गुनाह करके हम सोते हैं, लम्हा ब लम्हा गुनाह करते हैं, खुदा से दूर हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन जब उठते हैं ना तो हमारी शक्ल बिगड़ी होती है और ना ही हमारा रिज़्क रब ने छीना होता है। रात का खाना खाकर 12 बजे के मुताबिक, जैसा कि नमाज़ी शाह के बाद सो जाना चाहिए, और अपने हम जो मामूर बना लिया है कि हमने रात का डिनर 12 बजे करना है, रात का डिनर 12 बजे करके सुबह 10 बजे उठते हैं, ना नमाज फजर अदा की, ना रब का और ज़िक्र किया। लेकिन रब के मामला देखिए कि रब हमसे ना तो रिज़्क छीनते हैं और ना ही हमारी शक्ल बिगाड़ते हैं, जैसे पहली उम्मतों की बिगाड़ दी गई। ये अल्लाह ताला का एहसान है हम पर, एहसान अज़ीम है। मैं कहती हूँ बहुत बड़ा एहसान है जो अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर का उम्मती बनाया, हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया, और उम्मत मुहम्मदिया में पैदा करके हम पर ये एहसान किया। ना तो हमारी शक्लें बिगड़ती हैं, ना अल्लाह ताला हमारा रिज़्क छीनते हैं, बल्कि इसके अलावा हम पे अपनी रहमतों के नज़ूल कर देते हैं। एक दफ़ा सजदे में सर गिराते हैं, रो कर सच्चे दिल से जब माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों को अज़ाला कर देते हैं, तो अल्लाह ताला हम पर किसी किस्म का कोई अज़ाब नाज़िल नहीं करते। अल्लाह ताला हमारे तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर देते हैं।
یہ صرف اس رات معراج کی رات کی بات جو اللہ کے نبی نے اپنے رب سے کی، شاید آج ہم اسی وجہ سے اس دنیا میں موجیں لوٹ رہے ہیں۔ بات تو وہ راز کی ہے، وہ بات کو تو ہم جان نہیں سکتے کیا بات ہے، لیکن دل، یقین، ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ میرے حضور نے اللہ سے گناہ گاروں کی بخشش کی ضمانت ضرور لی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے اور میرے آقا پر اس عقیدے، اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کا اختتام کروں گی کہ آپ کے اور میرے آقا یہ درود پاک سن رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے دل سے درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔